अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पाक भारत ताल्लुकात, माजी, हाल और मुस्तकबिल। कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी कितनी मौसर? पाकिस्तान आलमी सतह पर लॉबिंग करने में क्यों नाकाम है? और फ़लस्तीन इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है, अब आगे क्या होगा? क्या बांग्लादेश भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? 5 अगस्त का कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, 5 अगस्त को 2021 को 2 साल हो जाएंगे, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी कैसी रही? और ख़ास तौर पे जब हम भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान भारत ताल्लुकात की बात करते हैं, और उन ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहा, और कुछ लम्हात ऐसे भी आए हमारी तारीख़ में कि ऐसे मौक़ों पे लगा कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अब बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो दुश्मन ममालिक हैं एक दूसरे के, वो दोस्त बन जाएंगे, मसला कश्मीर हल हो जाएगा। लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। क्या वजह बनी? इन तमाम इश्यूज़ पे आज बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, 40 साल से ज़ायद अरसा उन्होंने सफारतकारी में गुजारा, और ख़ास तौर पे भारत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की सफारती जंग लड़ी, और इस जंग में उन्होंने क्या देखा, क्या क्या उन्होंने काम किए, इस सफारतकारी की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से जनाब अब्दुल बासित साहब ने, साबिक हाई कमिश्नर पाकिस्तान के, आप भारत में रहे। बहुत शुक्रिया सर, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर। सर, स्टूडियो में हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब भी मौजूद हैं। सफ़ी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब्दुल बासित साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। आपने किताब भी लिखी हॉस्टिलिटी के नाम से, और उसमें बड़े आपने इंकशाफात भी किए। आपने जो सफारतकारी के दौरान आपने जो तजर्बात हुए वो आपने लिखे। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप पाकिस्तान भारत के दरमियान सफारतकारी जो आपने की, वो तजर्बा कैसा रहा, वो हम हमारे नाजरीन से शेयर करें। बहुत शुक्रिया। पहले तो सफ़ी साहब को मेरा सलाम और आपके सब देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। देखिए, जहाँ तक भारत की बात है, मैं समझता हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी सफारतकार का ये ख्वाब है और उसकी हमेशा ये एक ख्वाहिश रहती है कि वो भारत में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो मैं जी। भी उन चंद खुश नसीब पाकिस्तानी सफारतकारों में शामिल हूँ जिसको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैंने भारत की सरजमीन में सब्ज़ हिलाली परचम को बहुत दफ़ा हमने उसको चढ़ाया, और तो मेरे लिए बड़ी एक फ़ख्र की बात है। जहाँ तक वहाँ पे सफारतकारी की बात है, ऑब्वियसली जो मेरा टेन्योर था वो बहुत लिहाज से मुश्किल भी था और आसान भी था कदरे। मुश्किल इस लिहाज से था कि मैं जब वहाँ गया तो उस वक्त भारत में इंतखाबात होने जा रहे थे अप्रैल मई 2014 में, और फिर मोदी सरकार वहाँ पे आई, आप सब जानते ही हैं। और जी। मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनका भी आपको माइंड सेट ही मालूम है, हिंदुत्व का बैकग्राउंड रखते हैं, आरएसएस के बड़े ज़बरदस्त वर्कर्स में से रहे हैं। तो ये एक माइंड सेट था और हमें मालूम था, मैं तो ये हमें इस बात का अंदाज़ा था कि आगे मुश्किलात आने वाली हैं। लेकिन बहरहाल हमने वो वक्त अच्छा इस लिहाज से शुरुआत अच्छी की। लेकिन चूंकि बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, आप सबको मालूम है जी कि बिल्कुल। वो बिल्कुल उन्होंने ये कहा था कि हम आर्टिकल 370 से छुटकारा हासिल करेंगे। तो बहरहाल कश्मीर पे फिर आकर हमारे ताल्लुकात, जो एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना था, वो नहीं हो पाया। और आज हम जहाँ खड़े हैं उसमें कुछ हमारी अपनी गलतियाँ भी हैं, और आज हम जो देख रहे हैं कि दुनिया भर में हमें सपोर्ट नहीं मिल रही कश्मीर पे, उसमें जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई में कहा, उसमें हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं, कुछ हमारी काहिली भी है, मैं समझता हूँ कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। इस वजह से वो हमें भरपूर सपोर्ट नहीं मिल पाई जिसकी हम तवक्को या आवाम तवक्को कम अज़ कम रखते थे। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल बासित साहब, मोदी का जो मैनिफेस्टो था इलेक्शन का, वो 20 साल पहले उन्होंने वाजे कर दिया था। कश्मीर के हवाले से, स्पेशल स्टेटस के हवाले से भी उन्होंने बता दिया था कि वो क्या करने जा रहे हैं। फिर जब उनकी तकरीब हलफ बर्दारी हुई, उसमें नवाज शरीफ साहब गए, उस पर हुर्रियत क़यादत जो थी उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। आप इस सारे वाक़े के आई विटनेस हैं। इस वाक़े का इम्पैक्ट इस खित्ते पे और पाकिस्तान की सफारतकारी पर कितना इसको मुतासिर किया?
دیکھیے بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ جب وہ آ رہے تھے نواز شریف صاحب تو مجھے اس وقت جو سابق جو را کے چیف تھے اے ایس دولت، انہوں نے نواز شریف صاحب کے آنے سے تقریباً 2-3 دن پہلے مجھ سے رابطہ قائم کیا، اور یہ ساری تفصیلات میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں درج بھی کی ہیں، اور انہوں نے مجھے یہی درخواست کی کہ آپ نواز شریف صاحب سے کہیے کہ جب وہ دہلی آئیں تو حریت لیڈرشپ سے نہ ملیں۔ میں اس سے پہلے کہ میں اپنی ریکمنڈیشن پاکستان بھجواتا تو میرے نالج میں یہ آیا کہ جو یہاں پہ بھارت کے ہائی کمشنر ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے آلریڈی ملاقات کر کے فارن آفس میں یہ ریکویسٹ بھی پہنچا دی ہے، اور نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ انہوں نے حریت لیڈرشپ سے نہیں ملنا۔ اور چونکہ مودی حکومت کا یہ خیال تھا کہ اگر نواز شریف حریت لیڈرشپ سے ملیں گے تو سارا فوکس اس طرف چلا جائے گا، اور مودی اور جو نواز شریف کی میٹنگ ہونی ہے اس سے ذرا تھوڑا سا فوکس ہٹ جائے گا اور ایک تلخی سی پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہو گیا، لیکن بعد میں پھر جب ہمارے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونا 22 اور 23 اگست 2014 کو، جب انڈین فارن سیکرٹری پاکستان انہوں نے آنا تھا، جی تو میں نے یہ ایک اصولی فیصلہ لیا کہ میں ان کے وزٹ سے پہلے حریت کی لیڈرشپ کو جو ہمارے پیچھے بات چیت ہو رہی ہے ان کو آگاہ رکھوں۔ تو میں نے پھر پاکستان ہائی کمیشن میں 18 اگست کو میٹنگ کال کی حریت لیڈرشپ کے ساتھ، جس میں علی گیلانی صاحب بھی تھے، یاسین ملک، میر وائس فاروق، شبیر شاہ، یہ سارے لوگ۔ اس کی بنا پر مجھے پھر دھمکی دی گئی کہ آپ یا تو یہ میٹنگ کینسل کریں یا پھر انڈین سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ پاکستان نہیں جائیں گے۔ اب میرے لیے بڑی مشکل ایک فیصلہ تھا اس وقت، لیکن بہرحال میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئی ول گو اہیڈ اینڈ میٹ دا حریت لیڈرشپ، اور پھر اس میٹنگ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ مذاکرات انڈین فارن سیکرٹری پاکستان نہیں آ سکیں، بالکل انہوں نے ایسے ہی ہے۔ فیصلہ کیا کہ، اور اس کی وجہ بڑی کلیئر تھی، کیونکہ یہ کشمیر پہ ایک نئی پوزیشن لینا چاہتے تھے اور ہمیں دباؤ میں رکھنا چاہتے تھے۔ اور بھی میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ بھارت میں پچھلے 15-20 سالوں میں جو مذاکرات کا سلسلہ ہے پاکستان کا، اس کو استعمال کیا ہے بڑی خوبی کے ساتھ کہ پاکستان کی جو کشمیر کی پالیسی ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ اور ہم نے، اگر آپ 6 جنوری 2004 کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیے جو اسلام آباد میں ایشو ہوئی، اس کے بعد 16 جولائی 2009 کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیے جو شرم الشیخ میں ہوئی، جس میں پہلی دفعہ کشمیر کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد 10 جولائی 2015 کی اسٹیٹمنٹ اوفا میں آپ دیکھ لیجئے، جی اس میں بھی کشمیر کا ذکر نہیں۔ پھر 9 دسمبر 2015 کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے تو جموں اور کشمیر کو بالکل ایک عام سا ایشو بنا دیا گیا۔ تو اس حوالے سے ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں کہ ہم نے پری میچورلی بھارت کو بہت کنسیڈ کیا کشمیر پہ، اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس میں جہاں بھارت کی اپنی سفارتکاری ہے، چالاکیاں ہیں، وہاں کچھ ہماری اپنی کمزوریاں بھی شامل بالکل حال ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کمزوریوں کا ذکر آپ نے اپنی کتاب میں بھی کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں یا ہم یہ اس بات کو ایزیوم کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو شرکت تھی تقریب میں، وہیں سے یہ آغاز ہو گیا تھا اور مودی سرکار نے کوششیں شروع کر دی تھیں کہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے؟ صحیح معنوں میں اگر ہم کیا کہیں تو اسی تقریب سے اس کا آغاز ہوا؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا۔ دیکھیے نواز شریف صاحب کا وزٹ تو درست تھا، وہ اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب ملاقات ہوئی اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اس ملاقات میں، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ پہلی ملاقات ہے مودی اور نواز شریف صاحب کے درمیان، تو ہم نے ساری تیاری تو اپنی کر لی تھی کہ ہم نے کس طرح کیا ٹاکنگ پوائنٹس ہمارے ہوں گے، ہم نے کیا کیا بات چیت کرنی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا یہ خیال تھا کہ اگر مودی صاحب کوئی ایسی بات نہیں کریں گے تو ہم بھی کشمیر کی بات نہیں کریں گے۔ لیکن ہم جو ہی وہاں پہ ملاقات، باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو مودی صاحب نے اپنی گفتگو میں پھر پاکستان کو ایکیوز کرنا شروع کر دیا دہشت گردی کے حوالے سے، پھر ممبئی جو اٹیک ہوا اس کے بارے میں۔ تو میں اب سوچ رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم بھی کچھ کہیں گے کہ بھئی جو ہمارے تعلقات اگر خراب ہیں تو ٹھیک ان کی وجوہات ممبئی یا دہشت گردی نہیں ہے، اصل وجہ تو کشمیر ہے، جی اور کشمیر میں جو بھارت کر رہا ہے اس کی وجوہات تو سب وہ ہیں۔ لیکن بھارت، نواز شریف صاحب اس میٹنگ میں کم از کم بالکل خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا۔
عبدالباسط صاحب اور یہ پھر وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا. جی جناب آپ لائن پہ رہیے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں صفی صاحب بھی موجود ہیں, ان کا انپٹ بھی لیتے ہیں. گفتگو آپ نے سنی. کیپٹن صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہاں وہ جس طرح عبدالباسط صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ ممبئی اٹیک میں پاکستان سے غلطی ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں پاکستان خاموش رہا, کیوں پاکستان اس وقت اپنا جو مقدمہ ہے وہ صحیح طرح پیش نہیں کر سکا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام پاکستان صاحب. It's a pleasure to be with you on this program. As a matter of fact, it's a privilege for me to be sitting with you. Before اس پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کر دوں جو جس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. پاکستان کی جو فارن پالیسی کے تو ظاہر بات ہے باسط صاحب نے بڑا تفصیل سے بتایا, لیکن اس کے چند ایک پہلو جو ملٹری اسپیکٹس ہیں تھوڑے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹس اے ویری پاورفل اسٹیٹ, نیوکلیر پاور, نیوکلیر ڈیٹرنس جو اسٹیبلش کی گئی تھی ضیاء کے دور میں. میں ایک واقعہ دلاؤں, جب ضیاء گئے تھے وہاں اس میں میچ دیکھنے کے لیے اور راجیو گاندھی کو کہا تھا, اور راجیو گاندھی وہ اپنی براس ٹیکس کر رہے تھے, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جب میں واپس جاؤں گا اور واپس جانے وہاں اتروں گا اس وقت اگر آپ نے یہ اپنا تماشا بند نہیں کیا, یہ لفظ استعمال کیا, تماشا بند نہیں کیا, تو آئی ول گیو ون آرڈر فائر. ہوگا کیا مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں نہیں رہے گا, لیکن مسلمان مملکتیں بہت ہیں, ہندو مملکت آپ نہیں بچیں گے, سو یو بیٹر ڈو سو. سو یہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کی تھی. یہ حکومت جس کا بھی باسط صاحب ذکر رہے ہیں, نواز شریف اور زرداری صاحب کی جو 10 سال کی تھی, یہ اپیسمنٹ پالیسی جو تھی انڈیا کی طرف نرمی, اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ 5 اگست کی آپ بات کریں, 5 اگست تک پہنچتے انہوں نے آپ کا جائزہ لیا, آپ کو موازنہ کیا جیسے کہ انٹر ریلیشن شپ ہوتی ہے دو انسانوں کے درمیان, ویسے 2 ملکوں کے درمیان, اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ آپ کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا, اور اس لیے 5 اگست کو انہوں نے یہ انیکسیشن کی اناؤنسمنٹ کی, بیکاز یہ سارا کا سارا اسسمنٹ ہو چکا تھا, اینڈ وی لاسٹ دیٹ نیوکلیر ڈیٹرنس, جس کی وجہ سے ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں وے فارورڈ یہ ہے کہ وی مسٹ لک بیک, اور جو ہمارا جو پاور ہے, جہاں پاور ہماری سینٹر آف گریوٹی ہے, اس کو ہم وزٹ کریں, اینڈ وی مسٹ ری اسٹیبلش آور نیوکلیر ڈیٹرنس, تاکہ آگے جو آپ کے ساتھ ڈیلنگ ہے انڈیا کے ساتھ وہ پھر صحیح ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. عبدالباسط صاحب, جندال کا پاکستان آنا اور آپ سے ان کا انٹریکشن ہونا, اس انٹریکشن کو کس طرح آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے, اور خاص طور پہ چونکہ آپ نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب کے جو آنے کی خبر تھی کہ وہ مودی صاحب کی انوگریشن میں آ رہے ہیں, یہ مجھے جندال صاحب ہی نے بتائی. بالکل ایسے ہی. ان کو مجھ سے پہلے ہی معلوم تھا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, اور ان کو پورا پروگرام معلوم تھا کہ وہ کس وقت ان کے گھر بھی جائیں گے, اور انوگریشن سے پہلے ان کے گھر جائیں گے, اور مجھے بھارت کہا گیا کہ آپ وہاں آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جندال صاحب کا بڑا ایکٹیو رول تھا, کیونکہ وہ مودی کے بھی بڑے قریب ہیں, اور میری بھی ان سے بڑی ملاقاتیں رہیں. بڑے اچھے نفیس انسان ہیں, لیکن آبویسلی وہ ایک بھارت کے باشندے ہیں, اسٹیل ٹائکون ہیں, وہ اپنے ملک کے مفادات بھی دیکھتے ہیں, اور میری ان سے بہت سی ملاقاتیں رہیں. ان کی خواہش یہی تھی کہ پاکستان کشمیر کو فی الحال پس پش ڈال کر باقی معاملات میں آگے چلے, اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ جندل جو ہیں وہ کراچی میں جو کول مائنز ہیں سندھ میں, وہاں انویسٹ کریں, اور لیکن وہ تھوڑے بہت ریلکٹنٹ تھے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ وہ آتا رہتا ہے, تو اس لیے وہ اپنے جو انویسٹمنٹ بھارت جو بھی ہوتا ہے انویسٹر بڑے دیکھ بھال کے کرتا ہے. دوسرا ان کا ایک رول بہت امپورٹنٹ کلبھوشن جادیو کے حوالے سے بھی تھا. 2017 میں وہ یہاں پہ آئے اپریل میں, اور ان کی خواہش یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کوئی ایسا کام کریں کہ ان کو کنوکشن نہ ہو کمانڈر کلبھوشن جادیو کی, اور لیکن بہرحال وہ ایک معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں تھا, نہ آرمی چیف کے ہاتھ میں تھا, کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں تھا. وہ تو ایک اسپائی اور دہشت گرد پکڑا گیا, تو ہم نے اس کو ٹرائی کیا, اور وہ معاملہ کورٹ کی حد تک تھا. تو بہرحال یہ بھی اس کی بہت کوشش کی مودی صاحب نے سجن جندال کے تھرو کہ کسی طریقے سے
کمانڈر کلبھوشن جادیو کی جان بخشی ہو جائے۔ عبدالباسط صاحب، ہم نے کرکٹ ڈپلومیسی پاک بھارت تعلقات کے درمیان تو دیکھی تھی، لیکن جندال کا جو انٹری رہی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سفارتکاری کے اوپر صنعتکاری جو ہے وہ حاوی نظر آتی ہے اس دور میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف بزنس کے تھرو بھارت کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا چاہ رہے تھے ادر دین کہ وہ سفارتکاری کی طرف جاتے؟ نہیں، دیکھیں بزنس بھی ایک سفارتکاری کا حصہ ہے، ٹریڈ ڈپلومیسی، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کو اگر ڈگنیفائڈ طریقے سے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی خاص نوعیت ہے۔ بالکل بالکل، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈگنیفائڈ طریقے سے کریں، جو ایک پیرامیٹرز ہیں آپ کے تعلقات کے، اس کے درمیان رہ کر بات چیت ہو اور یہ تعلقات آگے بڑھیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن بھارت کا جو قصہ ہے یہ ایک الگ واقعہ ہے، یہ پاکستان کا کوئی ایک عام ملک نہیں ہے، اس سے ہمارے ایک ایسے تعلقات ہیں، کشمیر کا خاص طور پہ تنازع ہے، وہاں ریاستی دہشت گردی جاری ہے، تو ہم کس طرح نارمل تعلقات رکھ سکتے ہیں بھارت کے ساتھ؟ میں تو سمجھنے سے یہ قاصر ہوں کہ جہاں بھارت وہاں پہ کالے قوانین ہیں، وہاں پہ دہشت گردی ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، حریت کی ساری لیڈرشپ تہار جیل میں ہے، وہاں تو کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے تعلقات ٹریڈ بھی ہو جائے، باقی تعلقات بھی ہمارے سب نارمل ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں ہمیشہ یہی کہتا رہا اپنی لیڈرشپ سے کہ پیشنس کے ساتھ چلیں، کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے کوئی تعلقات میں ان کو نارملائز کرنے، کیونکہ تعلقات نارمل ہو ہی نہیں سکتے جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہ ہو۔ وہ تنازع تبھی ہم جی ضمنی سوال، ابھی عمران خان صاحب نے بھی ٹریڈ کے حوالے سے تھوڑی سی خبریں گردش کر رہی تھی، پاکستان انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے، اچانک اس طرح کی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو موجودہ حکومت، چونکہ 5 اگست کے بعد کی جو سچویشن بنی ہے مقبوضہ کشمیر میں خاص طور پہ، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سفارتی لحاظ سے کافی دفاعی پوزیشن پہ کھڑا ہے، پیچھے ہٹا ہے، وہ جذبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ شروع میں ہمیں لگا کہ ایک اچھا، چونکہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں کشمیر کا سفیر بھی ہوں اور وکیل بھی ہوں، وہ سفارت اور وہ وکالت ہمیں تو بظاہر اس طرح نظر نہیں آ رہی۔ آپ چونکہ آپ سب کر کے آئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں سفارتی امور کو، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو سفارتی پوزیشن ہے یا لابنگ ہے کشمیر کے حوالے سے وہ سٹرونگ ہو رہی ہے یا کمزور پڑتی جا رہی ہے؟ نہیں، جہاں تک کشمیر کی بات ہے اس میں تو دیکھیں 5 اگست 2019 کے بعد تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم ریئیکٹ کس طرح کریں۔ نہ ہمارے پاس کوئی پلان آف ایکشن تھا، نہ کوئی ہمارے پاس اسٹریٹجی تھی، اور آج بھی 2 سال تقریباً کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد بھی آج بھی یہی حالات ہیں۔ اگر صرف اسٹیٹمنٹس ایشو کرنے سے اور پریس ریلیزز ایشو کرنے سے اور پریس کانفرنسز کرنے سے اگر یہی ڈپلومیسی ہے تو پھر کشمیر کو تو ہم جلدی انشاءاللہ آزاد کروا دیں گے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہم نے کوئی مربوط پلان آف ایکشن نہیں بنایا۔ میں تو بہت پچھلے 4 سال سے بلکہ 5 سال سے یہ حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ پہلا قدم تو آپ یہ اٹھائیے کہ اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر اپوائنٹ کیجیے، تاکہ جتنی بھی انٹرنل ایکسٹرنل ڈائمینشن جو بھی کشمیر ایشو کی ہیں وہ کوآرڈینیٹ کر کے ایک مربوط آپ کو اسٹریٹجی بنا کے دیں۔ پھر اور بھی بہت سے اسٹیپس ہیں جو لیے جا سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے کم از کم نظر نہیں آتا کہ اس حکومت کے پاس کوئی پلان آف ایکشن ہے۔ نہ ہم کہیں تھنک ٹینکس میں جاتے ہیں، نہ ہم دنیا میں کہیں ہم نے دیکھیے نا جو اقدامات جو ہم نے اعلان کیا تھا 7 اگست 2019 کو، ان میں سے آپ کتنے ہفتے ہم آدھا گھنٹہ کشمیریوں کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا۔ تو ہمارے یہاں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، کوئی سسٹینیبلٹی نہیں ہے، ہم نے کوئی ایکشن لیا ہی نہیں، کوئی اسٹریٹجی بنائی نہیں۔ ایک سوال پھر میں کیپٹن صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں گا کہ وزیر اعظم نے جو اسپیچ کی تھی UN میں اور بڑی اچھی تھی، مومنٹم گین کیا تھا انٹرنیشنلی پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے۔ ابھی تھنک ٹینک کا آپ نے ذکر کیا، ہمارے تھنک ٹینکس کیا کر رہے ہیں، ہمارے پالیسی میکرز کہاں ہیں، ہم لابنگ کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ انڈیا ہمارے مقابلے میں انٹرنیشنلی لابنگ بہت اچھی کرتا ہے، وہ بزنس کمیونٹی کو انگیج کرتا ہے، وہ ڈپلومیٹس کو انگیج کرتا ہے، ہم اس چیز میں کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ایک بندے کی سپیچ کے اوپر ہم 2 سال گزار دیتے ہیں، باقی ہمارا فارن آفس کیا کرتا ہے، انٹرنیشنل جو ہمارے امبیسڈر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہم کہاں مار کھا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ کوئی کسی آپ ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک مربوط حکمت عملی نہیں ہوگی، اور اس کے بہت سی ڈائمینشنز ہیں،
اس میں پبلک ڈپلومیسی بھی آتی ہے، اس میں اکنامک ڈپلومیسی بھی آتی ہے، پھر جو آپ کا ڈائسپورا ہے کشمیری پاکستانی ان کو آپ اس طرح موبلائز کرتے ہیں. دیکھیں نا کتنی بدقسمتی ہے کہ 27 اکتوبر کو یا 5 فروری کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بعد جب آپ کوئی مظاہرہ کرواتے ہیں تو 100-200 بندہ آ جاتا ہے، حالانکہ آپ کی جو برطانیہ میں تعداد ہے تقریباً 20 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں. اسی طرح اور آپ امریکہ میں لے لیجئے، باقی کنٹریز میں لے لیجئے، تو آپ کے ہاں بنیادی طور پر پھر کتنے آپ کے سفراء ٹیلی ویژن پہ جا کے CNN پہ یا BBC پہ یا بڑے بڑے نیٹ ورکس پہ جا کے کشمیر کا معاملہ پیش کرتے ہیں. کتنے سفراء آپ کو نظر آتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، وہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں، کشمیر کا معاملہ اٹھا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں کوئی اس پہ ایمفیسس ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خیال بس یہ ہے کہ ہم نے، کیونکہ ہمارا سارا کام ہو رہا ہے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، صرف اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم کشمیر میں بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر OIC کا آپ نے کانٹیکٹ گروپ کا OIC کا اجلاس کیا، اس میں صرف 5 کنٹریز ہوتے ہیں، اس کے بعد OIC کا آپ کوئی اسپیشل سیشن نہیں کر سکے. ہیومن رائٹس کونسل میں صرف 12 ووٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اسپیشل سیشن کرنے کے لیے، وہ آپ نہیں کر سکے. اس کے بعد UN سیکیورٹی کونسل کا کوئی اسپیشل سیشن آپ نہیں بلوا سکے. آپ نے ایک انفارمل کنسلٹیشنز ایک بار کی 16 اگست 2019 کو، لیکن اس کا بھی کوئی آؤٹ کم ڈاکومنٹ نہیں ہے. ہم ان تمام چیزوں کو تاریخی فتح قرار دے رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے، تو جب اپنے آپ کو خود دھوکہ دیں گے تو دنیا آپ کو خاص آپ کے ٹھیک ہے، لابنگ کرنے میں بالکل ناکام ہوئے اور ہم انگیج نہیں کر سکتے ایون اپنے ایمبیسڈرز کو. ہماری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے انٹرنیشنلی، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو وہ لوگ جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، ان کو ہم پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے میں استعمال نہیں کر سکتے. بس صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. کیپٹن صاحب آپ ایڈ آن کرنا چاہ رہے تھے. ہاں، جو حکمت عملی کی بات ہو رہی ہے جی، اور جو ڈومیسٹک کنزمپشن کا جو ریٹرکس ہے، یہ ہم 72 سال سے دیکھ رہے ہیں. جی، اسی لیے میں نے اپنے پہلے حصے میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر سنسیریٹی اور کمٹمنٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، جو پرائم منسٹر صاحب نے UN میں اسپیچ میں ظاہر کی تھی، وہ اٹ ریئلی ایک گھنٹی بج گئی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اور یہاں پر بھی کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن واپس آنے کے بعد پھر آپ اسی ریٹرکس میں الجھ گئے اور غیر ضروری چیزوں میں رہے. میں سمجھتا ہوں اگر سنسیئرلی اس مدعا کو حل کرنا ہے تو آپ کو 2 چیزیں کرنی پڑیں گی. نمبر 1، یو شوڈ کنوے ٹو دی اپوننٹ، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، چاہے وہ UN ہو، بیکاز UN از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس جاب فار یو. آپ کو یہ مسئلہ کشمیر خود حل کرنا پڑا. بیچ میں جب چائنا نے لداخ میں یہ ایکٹیویٹی کی، لوگوں کی امیدیں بڑھ گئیں کہ اب چائنا جو ہے وہ کچھ کرے گا اور ہمارے کوئی آپ کے لیے نہیں کرے گا. کوئی کیوں کرے گا؟ سب کے اپنے مفادات ہیں. چائنا کے اپنے مفادات ہیں، ایران کے اپنے مفادات ہیں، سعودیہ کے بالکل اپنے مفادات ہیں. وہ آپ کے لیے کیوں کام کریں گے جب تک آپ اپنی اہمیت نہیں. اس لیے ضروری یہ کہ آپ یہ میسج باڈیلی، مینٹلی، فزیکلی اور ہر لحاظ سے ہی ڈپلومیٹیکلی یہ کنوے کریں گے دیٹ یو مین بزنس. اور پہلا کام یہ کریں کہ جی آپ نے یہ مسئلہ اگر حل کرنا ہے تو اس کو ٹیبل پہ آئیں، ادروائز وی آر ریڈی ٹو فائٹ. جو آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہوگا تو وی ول فائٹ. ٹائم آ گیا ہے ویئر یو شوڈ گیو دس میسج کہ آئی ایم ریڈی ٹو فائٹ. آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ بسم اللہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد عبدالباسط صاحب سے جانیں گے کہ مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے. مشرف دور میں کہا جاتا ہے کہ جو مشرف صاحب کا جو فارمولہ تھا اور خاص طور پہ واجپئی صاحب کے دور میں، وہ ایک نقطہ تھا جہاں مسئلہ کشمیر اور پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکتے تھے. لیکن رکاوٹیں کیا آئی، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.